नॉवल इश्क आईना किस्त नंबर 8। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। आईना डरी सहमी सी बमुश्किल ही अपनी आंखों से आंसू रोके गाड़ी में बैठी हुई थी। हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थीं, टांगें मुसलसल कांप रही थीं। जिस तरह इफ्रेम ने इसको पकड़ते गाड़ी में बिठाया था, इसको अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। अचानक से वो इफ्रेम के रवैये के बारे में सोचने लगी। इफ्रेम जो सुर्ख चेहरा लिए ड्राइविंग कर रहा था, इसके अंदर इश्ताल बढ़ता जा रहा था। हाथों की नीली रगें उभर कर वाज़ेह हो रही थी। इसकी आंखों के सामने अरहम का आईना को देखना घूम रहा था। इसकी आंखों में लहू उतर आया। कैसे कोई इसकी बीवी पर नज़र डाल सकता है। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। आईना जो पहले डरी सामी से बैठी थी, गाड़ी की स्पीड बढ़ते देखकर मुड़कर खौफजदा आंखों से इफ्रेम को देखा, जिसका चेहरा लाल भभुआ हुआ था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे सफ़ेद की नीली रगें वाज़ेह दिखाई दे रही थी, जैसे बामुश्किल ही अपने अंदर उठते लावे को फटने से रोके हुए था। प्लीज़ गाड़ी आहिस्ता चलाएं, वो हिम्मत करते डरते रोते हुए बोली, जिसका वजूद खौफ से अब मुसलसल काँप रहा था। इफ्रेम ने मुड़कर आईना को देखा, जो आंखों में आंसू लिए काँप रही थी। इफ्रेम ने झटके से गाड़ी रोकी। आईना का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। इफ्रेम ने गहरा सांस लिया। पूरा आईना की तरफ मुड़ते इसको देखने लगा, जिसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे, जो उसे बीच सड़क पर गाड़ी रोकते और भी डर गई थी। अरहम क्या कह रहा था वो बोला नहीं, धाड़ा था। इसकी धाड़ सुनते आईना अब ऊंची आवाज़ में रोने लगी। रोना बंद करो, पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो ज़रा भी इससे नरमी नहीं बरत रहा था। अरहम का देखना ही इसका मीटर शॉर्ट कर गया था। वो अरहम भाई ने कहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो पूछ रहे थे। वो रोने का शुगल जारी रखते हुए अटकते हुए बोली, रोना बंद करो आईना, मुझे और गुस्सा आ रहा है। इफ्रेम ने ज़रा सख्ती से कहा, जानता तो वैसे नहीं चुप होगी। और हंस किस बात पर रहे थे तुम दोनों? इस बार भी वो सख्ती से बोला, जबकि आईना ने पलट कर नासमझी से इफ्रेम की जानिब देखा। वो कोई इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी जो इफ्रेम की बात का मतलब न जानती थी। इसकी जानिब से खामोशी पाकर इफ्रेम ने इसे सुर्ख आंखों से देखा। इसके माथे बल बल पड़े। क्या वो जवाब सोच रही थी? क्या जवाब दे? क्या वो भी अरहम से? क्या वो जानती नहीं थी कि वो मेरे निकाह में? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इसकी बाजू से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला। जब आईना ने इसकी सख्त गिरफ्त से लर्जी, वो अरहम भाई ने पूछा था कि एडमिशन लेने की क्या वजह है। वो इसे अटकते हुए तफसील से नज़रें चुकाए सब बताती चली गई। वो पहली बार इसके सामने इतना बोल रही थी, नहीं तो इसके सामने नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। आज के बाद तुम अरहम से कोई बात नहीं करोगी, आई समझ? और जब भी अरहम का सामना तुमसे हो, तुम हट जाओगी वहाँ से। इसकी बात सुनते इफ्रेम बोला। आईना ने जल्दी से सर ऊपर नीचे किया। आईना की इस अदा ने इफ्रेम को देखने पर मजबूर कर दिया। अब बस रोना नहीं, इफ्रेम कहते दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इसने फिर वही अमल दोहराया और अपने हाथ की पूंछ से बच्चों की तरह आंखें साफ करने लगी। क्या चाहती हो, घर जाने का इरादा है कि नहीं? इफ्रेम इसको दोबारा वही करते देखकर बोल उठा, नहीं, मुझे घर जाना है। वो दोबारा रोने की तैयारी पकड़ने लगी। घर ही जा रहे हैं, वो गाड़ी का मोड़ काटते हुए बोला, जबकि आयना ने सुकून का सांस लिया। ये दिन इसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। शुमाइब उल शाह वाइट कॉटन कफ लगे काली शाल कंधे पर फैलाए, नीचे पैरों में खेड़ी पहने, मूंछों का ताव देता अपनी ज़मीन को देखने के लिए निकलने लगा था। चेहरे पर सूजन अब भी ना होने के बराबर थी, लेकिन नील के हल्के हल्के निशान अभी भी बाकी थे। शुमाइब, जब अनाया बेगम ने इसे पुकारा, जी मामा। वो अनाया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुआ। जल्दी आ जाना, अम्मा सही को अस्पताल लेकर जाना है, इनके कुछ टेस्ट करवाने हैं। अनाया बेगम सख्त लहजे में बोली। जब शुमाइब अपनी माँ की नाराज़गी महसूस करते उनके पास आया, मामा, अनाया बेगम के हाथ पकड़ते इन पर बोसा देते हुए बोला, अब अभी तक नाराज़ है मुझसे। अनाया बेगम ने इसको शिकवा भरी नज़रों से देखा।
اچھا نا معاف کر دیں، آئندہ سے غلطی نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی وہی کروں گا پکا، شمائم ان کو مناتے ہوئے بولا۔ تم نے بہت غلط کیا شمائم، اگر یہ بات بھائی سائیں کو پتہ چل گئی تو جو تھوڑا بہت تمہارے اور مانو کے رشتے کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ سب ختم ہو گئے تو تمہارے بابا جان اور دادا جان جیتے جی مر جائیں گے۔ تمہارے دادا جان اوپر سے سختی کرتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ بھائی سائیں کو بہت یاد کرتے ہیں، اور تمہارے بابا سائیں بھی۔ صرف تم لوگوں کے رشتے کی وجہ سے جو امید، جو آس جوڑی ہوئی ہے، ان کو ختم مت ہونے دینا شمائم۔ عنایہ بیگم کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، وہ عنایہ بیگم کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھ گیا۔ آگے بڑھ کر عنایہ بیگم کو اپنے بازو کے سہار میں لیا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز آپ پریشان نہ، ہم پھر سب ایک ساتھ ہوں گے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ، عنایہ بیگم نے دل میں کہا۔ جب وہ شہر سے واپس آیا تو عنایہ بیگم نے اس کے سوجے ہوئے چہرے اور پھر اس کی وضاحت پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس سے پوچھنے پر وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ شمائم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب عنایہ بیگم کو بتا دیا، جسے سن کر عنایہ بیگم نے صرف اس کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ماموں، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن… وہ چپ ہوا۔ عنایہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گئی تھی۔ شمائم اپنی ماں کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ منانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن عنایہ بیگم راضی نہیں ہوئی تھی۔ شمائم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس نے مہروش کے ساتھ غلط کیا۔ اس سے تو وہ بہت زیادہ بدگمان ہو گئی تھی، لیکن اس کا عادل کے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر اور مہروش کی آنکھوں میں اپنے لیے پہچان کی رمق نہ دیکھ کر اس کے اندر آگ بڑھ گئی تھی۔ وہ کیسے اس کو پہچاننے سے انکار کر سکتی تھی؟ لیکن وہ اپنے غصے کی آڑ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ چودھری شہرام گاڑی میں بیٹھے شہر جانے کے لیے گاؤں کی حدود سے نکل رہا تھا، جب دور سے یہ سے شمائم عالم شاہ کی گاڑی کو دیکھتے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ شمائم جو اپنی زمینیں دیکھنے جا رہا تھا، دھیان موبائل میں تھا۔ ڈرائیور نے بر وقت بریک ماری۔ اس نے غصے سے سر اوپر اٹھایا، جو ڈرائیور کو سخت سنانے والا تھا۔ سامنے دیکھا تو شہرام کی گاڑی نے اس کا راستہ روکا رکھا تھا۔ چودھری شہرام نے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائی شمائم کی طرف طنز سے مسکراہٹ اچھالی۔ یہ آج نہیں بچے گا میرے ہاتھوں۔ شمائم دانت پستے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں چودھری شہرام۔ شمائم اس کے مقابل کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے غصے سے بولا، جو اپنی ٹھان بھان کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے۔ شہرام کے چہرے پر ابھی بھی مخصوص مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی اس شخص کو جس نے تمہارے چہرے کا نقشہ بدل دیا۔ شہرام ہنستے ہوئے بولا۔ اپنی حد میں رہو شہرام چودھری، جس دن میری حد برداشت کی حد ختم ہوگی، اس دن تم اس دنیا میں دوسرا سانس نہیں لے پاؤ گے۔ شمائم طیش سے بولا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ شہرام اپنے آئیبرو رچکاتے اس کو غصہ دلاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے شمائم عالم شاہ دھمکی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ ایسے تو شمائم عالم شاہ وعدے بھی نہیں توڑا کرتا تھا، شہرام نے طنزیہ کہا، جبکہ شہرام کی بات پر شمائم کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا، جبکہ شہرام کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور شکوہ در آیا۔ آئندہ میرا راستہ نہیں روکنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ شمائم اس کی طرف شہادت کی انگلی کرتا وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ میرے راستے میں بھی مت آؤ شمائم عالم شاہ، کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، شہرام نے غصے سے کہا۔ شمائم اس کی طرف سوالی اور قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری جاسوسی کر تو پھرو گے، مجھے خبر نہیں ہوگی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے سرخ پڑتے چہرے سے بولا۔ شمائم لب پینچتے اس کے تیش و اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ میں تمہاری جاسوسی کرواتا پھروں؟ شمائم نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے چودھری شہرام کو جواب دیتا، جلال الدین عالم شاہ کی گاڑی روکی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے ڈیرے پر تھے جب ملازم نے ان کو اطلاع دی۔
کہ شمائم عالم شاہ زمینوں پر جا رہے ہیں زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے۔ جلال الدین عالم شاہ بھی اس کے پیچھے نکل پڑے۔ راستے میں پہنچ کر دور سے ان کو شمائم کی گاڑی کھڑی دکھائی دی اور اس کے آگے شرام کی گاڑی، جسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ شرام نے اس کا راستہ روکا ہوا، اور ساتھ ہی گاڑی کے پاس چودھری شرام اور شمائم مقابل کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جلال الدین عالم شاہ نے قہر بھری نگاہوں سے چودھری شرام کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، آئیے آئیے بڑے سرکار، کیسے ہیں آپ؟ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ شرام ان کو اس تعزیت لہجے میں بولا، کیا ہو رہا ہے شمائم یہاں؟ شرام کی بات کو نظر انداز کرتے جلال الدین عالم شاہ نے شمائم سے پوچھا، جب غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مٹھیوں کو آپس میں سختی سے پینچ رکھا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل چاہا اس کو اگلی سانس لینے کا موقع نہ دے۔ کل جو ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، آج وہی ایک دوسرے کی جانی دشمن بننے گئے ہیں۔ کچھ نہیں دادی جان، آپ چلیے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ شرام نے شعلہ برساتی آنکھوں سے شمائم کو دیکھا۔ جب جلال الدین عالم شاہ شرام کے مقابل آئے، آئندہ میرے پوتے سے مت الجھنا چودھری شرام۔ جلال الدین عالم شاہ اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے انگلی اٹھائے وارن کرتے غضبناک غصہ لیے سرد لہجے میں بولے۔ جلال الدین عالم شاہ کی بات سن کر شرام سیخ پا ہوا۔ میرے خیال سے یہ بات آپ کو اپنے پوتے سے کہنی چاہیے، وہ میرے راستے میں آ رہے ہیں، شرام سپاٹ لہجے میں بولا۔ شمائم نے خون خوار نظروں سے شرام کو دیکھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں کھیلے پلے بڑے ہو۔ جلال الدین عالم شاہ کبھی بھی اس جھوٹے انسان پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ درشتگی سے بولے، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بھگوڑے کے باپ کے ہاتھوں کھیلا پلا بڑا ہوں۔ شرام نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ جب شمائم نے آگے بڑھتے زور سے لات اس کے پیٹ میں ماری، شرام نیچے گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دادا جان سے ایسی بات کرنے کی؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کو زمین سے اٹھاتا، گریبان سے پکڑتا، ایک زوردار مکہ اس کے ناک میں پر مارا، جسے خون فواری کی طرح اس کی ناک سے بہنے لگا۔ شرام ناک سے خون محسوس کرتے شمائم کی طرف بڑھا۔ وہ آپس میں گتھا گتھم ہو گئے۔ شمائم، چھوڑو اسے، شمائم! جب جلال الدین عالم شاہ نے سختی سے شمائم کو پکڑ کر پیچھے کیا، دونوں کے حلیے بگڑ کر چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ چودھری شرام اور اس کا باپ کیسے انسان تھے سب جانتے تھے۔ جلال الدین عالم شاہ کو شمائم کو پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں گاڑی کی جانب بڑھے۔ شرام زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شرام کی آنکھیں وحشتناک منظر پیش کر رہی تھی۔ دادا جان، میں آج اس کو جان سے مار دوں گا، چھوڑ دیں آپ مجھے۔ ہمت کیسے کی اس نے آپ سے ایسی بات کرنے کی؟ شمائم! جلال الدین عالم شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ پاگل آدمی تمہیں پورے گاؤں کے سامنے برا بنانا چاہتا ہے۔ ابھی تم اس آدمی کی سازشیں نہیں سمجھ سکے۔ چلو۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے اسے گاڑی تک لائے۔ شمائم نے رک کر واپس پلٹتے شرام کو خون خوار نظروں سے دیکھا، جو شمائم کو دیکھ رہا تھا۔ شرام کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ چودھری شرام، تمہارے گلے میں پٹا ڈال کر پورے گاؤں میں تمہیں نہ گھمایا تو میرا نام بھی شمائم عالم شاہ نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ شمائم اس کی طرف انگلی کرتا پھنکارتے ہوئے بولا، گلے میں پٹک تو تب ڈالنا شمائم عالم شاہ جب تمہاری سانسیں تم سے وفا کریں گی۔ شروعات تم نے کی ہے شمائم، اس کا اختتام میں کروں گا، تم دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ شرام کہتا گاڑی کی طرف آتا، گاڑی میں بیٹھے اپنے ڈرائیور کو بازو سے پکڑتے باہر پھینکتا، خود گاڑی میں بیٹھتے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ جبکہ جلال الدین عالم شاہ اس کی دھمکی سن کر دہل گئے۔ گھر جاؤ تم، جلال الدین عالم شاہ اس کو کہتے شدید غصے سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ جبکہ گاؤں کے لوگ تماشا دیکھتے اب واپس جا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔
پلیز آئینہ معاف کر دو یار، کب سے منا رہا ہوں۔ زیام اس کو کب سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئینہ جب سے آئی تھی زیام کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی، اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ آئینہ مان جو نا پلیز پلیز، آئندہ فون بند نہیں کروں گا، سر کہیں گے تب بھی نہیں، اور پریزنٹیشن بھی چھوڑ کے آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ پریزنٹیشن کیا، پیپر بھی چھوڑ کر تمہیں لینے آ جاؤں گا، پلیز مان جو آپ۔ زیام اسے بتا چکا تھا کہ سر کے کہنے پر فون سائلنٹ پر لگا دیا تھا سب نے، لیکن اس کی بات آئینہ سن نہیں رہی تھی، منہ پھلا ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماما، زیام نے رباب بیگم کو پکارا جو کچن سے نکل رہی تھی۔ پلیز آپ کہیے نا کہ راضی ہو جائیں، وہ دہائی دیتے ہوئے بولا۔ یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، خود ہی سلجھاؤ، رباب بیگم نے جواب پر وہ منہ بسورتے رہ گیا۔ مہروش تم ہی سمجھاؤ نا، وہ مہروش سے بولا۔ زیام کتنی بار کہا کہ بڑی بہن ہے تمہاری، تمیز سے بلایا کرو۔ جب رباب بیگم نے ٹوکتے ہوئے کہا آپ ہی کہیے نا، وہ ان کی بات پر فوراً عمل کرتا بولا۔ مہروش جو آئینہ کے پاس ہی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، ایک نظر سامنے چلتی ٹی وی پر پروگرام پر بھی ڈال دیتی، گھر کر زیام کو دیکھا۔ مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھو، آئی سمجھ؟ مہروش نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ کون سا معاملہ؟ جب افراہیم اندر داخل ہوتے، زیام کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ افراہیم جو کسی کام سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، اندر داخل ہوتے بھرپور سنجیدگی سے گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ بھائی کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ زیام تھوک نگلتے سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ 5 منٹ کے اندر اندر تم تینوں اپنی بکس اٹھا کر میرے کمرے میں نظر آؤ، ہری اپ، وہ کہتا تینوں پر ایک نظر ڈالتے سیڑھیاں عبور کر گیا۔ زیام جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا، وہ جانتا تھا کہ 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو اس کی درگت بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ مہروش اپنی کتابیں سمیٹتے افراہیم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آئینہ نے جو اس کا کل روپ دیکھا تھا، اس کے سامنے آنے سے ہی کانپنے لگی تھی۔ آئینہ مرتی کیا نہ کرتی، مرے قدم اٹھاتی، اپنے کمرے سے کتابیں اٹھائیں، افراہیم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا چہرہ خون چھلکا رہا تھا، آنکھیں بے تحاشا لال ہو چکی تھی۔ چودھری نذیر جو کسی فون پر بات کر رہا تھا، شرام کے حلیے کو دیکھ کر فون بند کرتا اس کے پیچھے گیا، جو غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کالر کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے، اس کے چہرے پر خون بہتا ہوا اس کی تھوڑی سی اس کی گردن پر جا پہنچا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، اس کے تو سر پر خون سوار تھا۔ یہ کیا ہوا شرام؟ وہ اس کے پیچھے آتا بولا۔ کس سے لڑ کر آ رہے ہو؟ وہ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ جائیے آپ یہاں سے ڈیڈ، وہ اپنے کام سے کام رکھیے، میرے کام میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، یہ کس نے کی ہے؟ چودھری نذیر نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہٹیے ڈیڈ اور جائیے یہاں سے، میرا اس وقت خون کھول رہا ہے، میں نہیں چاہتا میں غصے میں کچھ ایسا کر جاؤں جس کا مجھے بعد میں پچھتاوا ہو، اور میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جائیے یہاں سے، جائیں ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں جائیں۔ وہ غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ مارتے، چیزیں گراتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا۔ چودھری نذیر اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شرام نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ شفان پر نظر رکھو اور میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ فون بند کرتے اس نے زور سے موبائل دیوار کے ساتھ مارا۔ میرے گلے میں پٹا ڈالے گا، میرے۔ اب دیکھ شمائمہ لمشا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس بار تم نے حد پار کر دی، تم نے اچھا نہیں کیا، نہیں اچھا کیا۔ اپنی ہتھیلی سے ناک پر جمع خون صاف کیا، جبکہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی۔